बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की उसके बाद क्या सूरत हाल है, काबुल में हलचल क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये मैंने आपके सामने रखना है। और जो मशरक़ी सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ पे ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और तालिबान की परेशानी क्या सिर्फ काबुल तक महदूद है या कंदहार के जो तालिबान हैं वो भी परेशान हैं, ये मामला। और पाकिस्तान ने ये हमले करके सिर्फ वार्निंग दी है या एक नॉर्मल जो है वो सेट किया है। दूसरा हिस्सा जो है, कुछ वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, लेकिन ये वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जैसे CTD ने या पुलिस ने या फोर्सेस ने कार्रवाई की है, मिलिटेंट्स को नुकसान पहुंचाया है। गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार के दिन कोई छोटा बड़ा हमला कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, मेरे इल्म में कोई हमला नहीं आया। जब से हम देख रहे हैं कि इतने घंटे गुज़र चुके हैं, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई कार्रवाई अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ 7 मकामात के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे हुई, और उसके बाद ये सूरत हाल है। काबुल में हलचल है। काबुल में हलचल इसलिए है कि अक्टूबर में 2025 में जब पाकिस्तान ने काबुल में एक फ़िज़ाई कार्रवाई की थी, TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश की थी, तो वहाँ से अफ़गान तालिबान को भी पता चल गया कि अब चाहे पाकिस्तान का टारगेट काबुल यानी अफ़गान दारुल हुकूमत के अंदर ही क्यों ना हो, उसको हिट किया जाएगा, और उसको हिट करने की कोशिश की गई। वो जो वाक़या था उसके बाद फिर हमने बहुत ज़्यादा कशीदगी देखी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब बाकायदा अफ़गान फोर्सेस ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इन हमलों के बाद जो अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों में कार्रवाइयाँ की हैं पाकिस्तान ने, काबुल के अंदर ये ख़दशात फिर से पाए जाते हैं। और जब से ये हमला हुआ है वहाँ पे एक अजीब किस्म की अफरा तफरी का माहौल है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के जो कुछ कमांडर्स हैं उन्होंने अपने ठिकाने तब्दील कर दिए हैं, ज़राए ये बताते हैं, बल्कि जो अफ़गान तालिबान के जो वज़रा हैं वो भी ये ख़दशा दिल में जो है उनके पैदा हो गया है कि उनको भी हिट किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने पहले भी जब इस किस्म की कार्रवाइयाँ की थीं तो उन्होंने कहा था कि हमारा ना तो कोई मामला है अफ़गान तालिबान के साथ, ना हमारा मामला है अफ़गान अवाम के साथ, ना अफ़गान हुकूमत के साथ। हम अपने मतलूब लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, जो उनके ठिकाने हैं जहाँ पे उनके मुबैना तरबियती मराकज़ हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। अब जिस तरीके से पहले खोस्त में, पकतिका में, नंगरहार में कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ने की थी और अब जो इस मरतबा भी की हैं, तो पाकिस्तान तो यही कह रहा है कि हमने अपने मतलूब लोगों के ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी शहरी हलाकतें हुई हैं, आम लोगों को निशाना बनाया गया है। तो ये इल्ज़ामात का सिलसिला भी है और ये हलचल भी है। अब ये जो हलचल काबुल के अंदर महसूस हो रही है, ये हलचल कंदहार में वहाँ से रिपोर्ट नहीं की जा रही। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो हैं अपने सेफ़ हाउस में जहाँ भी वो रहते हैं, वो आराम से सुकून से बग़ैर कोई रद्द-ए-अमल दिए आराम से बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। जो भी सूरत हाल है, अब ज़ाहिर है कि एक उनका मुल्क है। अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे कार्रवाई की है और बकौल अफ़गान तालिबान के कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़ वर्जी की है, तो सिर्फ़ एक बयान वहाँ पे से जारी हो जाता है, कोई रद्द अमल शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का सामने नहीं आता। अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे बात हो रही है। मुख्तलिफ़ अफ़गान सहाफ़ी और अफ़गान मुबस्सिरीन जो हैं वो शायद ये इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा को कि आप फतवा जारी करें, आप पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें। हालांकि वो तो एक बयान जो है वो जारी नहीं कर रहे। सिराजुद्दीन हक्कानी खामोश हैं। याकूब मुजाहिद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी वजारत ने एक बयान जारी किया है कि जी हम मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान से बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। किस किस्म का बदला होगा? और फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपने बयान में कहा है और मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये कार्रवाई की है और अफ़गान सरज़मीन किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़
استعمال کرنے دیا۔ اس سے پہلے جو امیر خان متقی ہیں جو اس واقعے کے بعد خاموش ہیں، ان کے بیانات اور سراج الدین حقانی کے بیانات یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم یہاں پہ ہم نے امن قائم کیا ہے، تشدد کا خاتمہ ہوا ہے، جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم افغانستان میں بھی استحکام چاہتے ہیں اور پڑوسی ممالک کے اندر بھی استحکام چاہتے ہیں۔ پاکستان کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور ایسے بیانات کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خیر مقدم کیا تھا جب کابل میں 1000 سے زیادہ علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا۔ اس میں جو ایک قرارداد یا فتویٰ سامنے آیا بیرون ملک جا کے لڑنے کے حوالے سے کہ جی یہ مقدس لڑائی نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، تو اس قرارداد یا اس فتوے کا بھی پاکستان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ کشیدہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، آگے کیا ہوگا۔ یہ جو پریشانی ہے افغان طالبان کی، تو ظاہر ہے کہ پریشانی تو اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ اگر کوئی تگڑا ملک ہوتا، کوئی تگڑی فوج والا ملک ہوتا، وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا ہوتا یا ان کی ایئر فورس ہوتی، تو پھر ظاہر ہے کہ فوری طور پر وہ رد عمل دیتے۔ اب جو رد عمل انہوں نے 11 اور 12 اکتوبر 2025 کی درمیانی رات کو دیا تھا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یا اس سے بھی کم وقت میں ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہم نے کہاں پہ پنگا لے لیا ہے۔ بہرحال وہ صورتحال ہم نے دیکھی، وہاں سے اس دن سے لے کر آج تک تمام جو 5-6 بڑے جو انٹری پوائنٹس ہیں، جیسے سپین بولدک چمن بارڈر ہے، انگور اڈا ہے، غلام خان ہے، خرلاچی ہے، تورخم ہے، یہ سارے جو انٹری پوائنٹس ہیں، جو سرحدی مقامات ہیں، یہ بند ہیں، لوگوں کی آمد و رفت بند ہے، تجارت کا سلسلہ رکا ہوا ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معطل ہے۔ صرف افغان مہاجرین جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر خالی ٹرک جو ہیں یہ واپس آتے۔ اب تو نئی سفری پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں کہ جو پاکستانی ٹرکس ہیں یہ افغانستان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آخری دنوں میں یعنی اس حملے سے پہلے یہ امید تھی کہ یہ سرحد کھول دی جائے گی، تجارت کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن ان امیدوں پر اب پانی پھر گیا ہے۔ اب صورتحال ظاہر ہے کہ ایک صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس پہ اب بات ہو رہی ہے کہ اب آگے ہوگا کیا اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، کسی قبائلی ضلع میں ہوتا ہے اور اس کے تانے بانے افغان سرزمین سے جا ملتے ہیں، تو پھر پاکستان اسی طرح کی کارروائی کرے گا۔ کیا یہ پاکستان نے حملے کر کے صرف وارننگ جاری کی ہے یا اس کو ایک نارمل سیٹ کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ جس پہ بات ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی بڑا واقعہ ہوگا اور پاکستان براہ راست اس کے پاس شواہد اگر ہوں گے اور وہ کابل میں دوبارہ اٹیک کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال مزید کشیدگی کی طرف جائے گی۔ جو دوست ممالک ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک مذاکرات کریں، بات چیت کریں، معاملات کو حل کریں گفتگو کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، تو وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہیں، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کی ساری کوششیں ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ افغان طالبان جب بھی مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھتے ہیں سخت شرائط رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے معاملات جو ہیں آگے بڑھے نہیں ہیں، اور بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور رابطوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ جس طریقے سے باجوڑ کے حملے کے بعد پاکستان نے افغان ناظم الامور کو طلب کیا تھا اور احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا تھا، یعنی پاکستان نے افغانستان کے سامنے احتجاج کیا تھا کہ جناب یہ جو حملہ آور ہیں یا جو پلاننگ ہے یہ افغان سرزمین کے اوپر ہو رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے جب کارروائی کی تو کابل میں جو پاکستانی سفیر ہیں ان کو طلب کیا گیا اور ان کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ افغان عوام اور کچھ مبصرین کو میں سن رہا تھا، افغان جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے ٹاک شوز، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے احتجاج جو ہے یہ کافی نہیں ہے، پاکستان کو ٹھیک ٹاک جواب ملنا چاہیے۔ اب یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کو کیسے جواب دیا جائے، کس صورت میں جواب دیا جائے، کب دیا جائے۔ مناسب وقت پر کہتے ہیں کہ جی ہم انتقام لیں گے، وہ مناسب وقت کب ہوگا اور یہ انتقام کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے خاموشی ہے۔
بہرحال یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ جو مشرقی صوبے ہیں افغانستان کے، تازہ ترین صورتحال تو ظاہر ہے کہ ویڈیوز کی صورت میں، اور یہ جہاں پہ حملے ہوئے ہیں وہاں سے ملبہ نکالا جاتا رہا، لوگوں کے جنازے بھی وہاں پہ ادا کیے گئے، اجتماعی قبروں کی کھدائی کا عمل اور جنازوں کی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھیں، شہری ہلاکتوں کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، اور پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ متعدد جو حملے کیے گئے ہیں ان میں کچھ ناموں کی تفصیل ہے کہ جی فلاں کمانڈر ہے فلاں گاؤں سے اور فلاں صوبے سے اور فلاں شہر سے پاکستان کے، ان کا یہ تعلق ہے۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ لسٹ جاری کی گئی ہے۔ کچھ واقعات ایک بنو میں بتایا گیا کہ مبینہ طور پر سی ٹی ٹی ٹیم کے اوپر حملہ ناکام بنا دیا گیا اور 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ اچھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 ملیٹنٹس مارے گئے، متعدد زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ یہ بنو ریجن کی ٹیم ہے، سی ٹی ٹی حکام نے یہ بتایا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، کہ حالیہ دنوں میں ایک گرفتار انتہائی مطلوب ملیٹنٹ کمانڈر اسامہ عرف دانیال عرف باغی، جو اسسٹنٹ کمشنر میران شاہ شہید شاہ ولی خان پر حملے کے مقدمے میں شواہد کی تکمیل اور جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے یہ ٹیم جا رہی تھی کہ راستے میں اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش میں اندھادھند فائرنگ کی، اور جس کے نتیجے میں پولیس نے یا سی ٹی ٹی نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی۔ دونوں جانب تقریباً 40 منٹ تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور اس دوران زیر حراست کمانڈر اسامہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اور ایک اور جو ملیٹنٹ ہے کامیاب خان عرف اخلاصیار ولد نبوت خان کابل خیل شیوا شمالی وزیرستان، وہ بھی مارا گیا۔ یہ خبر آئی، میں نے بنو کے صحافیوں سے پوچھا یہ کب کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی کوئی جو ہے اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ بہرحال کچھ دیر بعد مجھے یہ تفصیل بھیجی گئی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ یہ جو کمانڈر اسامہ ہے، اس کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، اور اس میں متعدد وارداتوں کے حوالے سے یہ نوجوان جو تھا یہ اعترافات کر رہا تھا کہ جی فلاں واقعہ میں نے کیا اور فلاں واقعہ یہ میں نے کیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو بنو میں ہوا۔ کچھ واقعات جیسے چارسدہ میں تانہ بٹگرام کی حدود میں امام مسجد کی تقرری کے تنازع پر شاید ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا، 4 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد زخمی ہیں۔ اور دوسرا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوہاٹ میں تعینات سی ایم او ڈاکٹر مہوش، ایک لیڈی ڈاکٹر کو شام کی ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے ہسپتال سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ واقعہ ہے، اور یہ دونوں واقعات دہشت گردی کے واقعات نہیں ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے، 3 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تحصیل کلاچی ہے، گاؤں ہے لونی، اور یہاں پہ یہ واقعہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ بلوچستان سے ضلع پشین میں یہ واقعہ ہے، ایک خبر ہے یہاں سے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی اور جو دہشت گردوں کا 6 رکنی ایک گروپ تھا اس کو ختم کر دیا۔ حملہ آوروں میں ایک خودکش بمبار تھا جس نے خود کو اڑا دیا، وہ ظاہر ہے کہ بارود بھری جیکٹ اس نے پہنی ہوگی۔ یہ بتایا گیا ہے اس خبر کی تفصیل میں کہ دہشت گردوں کا یہ گروپ پاک افغان سرحد سے پشین کی جانب آ رہا تھا، جنہیں بروقت ٹریس کر کے پشین کیڈٹ کالج کے نزدیک سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں مار دیا۔ یہ اس میں 5 یا 6 افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے، اور کچھ واقعات ظاہر ہے کہ جو اتوار کا دن گزرا ہے گزشتہ روز، یہ پورا دن میں کوئی حملہ، کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ ٹی ٹی پی روزانہ کی بنیاد پر پریس ریلیز جاری کرتی ہے، اس میں متعدد واقعات کی ذمہ داری ضرور قبول کی گئی ہے، لیکن یہ جو پریس ریلیز آتی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے میڈیا کو جو جاری کی جاتی ہے، اس میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جو یعنی آج پریس ریلیز جاری ہوئی اور واقعات پچھلے 1 2 3 دن کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ اس تاریخ کے کھاتے میں یعنی 22 فروری کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ دوبارہ یہ پاکستان کی جو کارروائی افغانستان کے اندر تھی، کیا یہ اس کا رد عمل ہے؟ کیا یہ ایک خاموشی ہوگی، یا ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ دوبارہ سے
جو ہے یہ منظم ہوں گے، دوبارہ سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے، حملہ کریں گے نہیں کریں گے، حملہ ہوگا تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا، پاکستان فوری طور پر رد عمل کہاں پہ دکھائے گا، افغانستان میں حملے کرے گا اور افغانستان میں دوبارہ سے حملے کرے گا تو پھر کیا صورتحال ہوگی، افغان سائٹ سے کیا رد عمل ہوگا، جو دوست ممالک ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور انہی معاملات کو جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.